एतबार और एतमाद में क्या फ़र्क है और किसी भी रिश्ते के लिए दोनों में से ज़रूरी क्या है? बड़ा माइनर सा फ़र्क होता है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो बहुत लंबा होता है। एतबार हमेशा उन लोगों पे करना चाहिए जो आपकी 3 बातें जान सकें। वो कौन सी? किसी पर आपका एतबार करना आपसे मोहब्बत करने से कहीं ज़्यादा काबिल तारीफ है। किस किस्म के बंदे पर कभी एतबार करना ही नहीं चाहिए? एतबार का परिंदा एक दफ़ा उड़ जाए दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हर मौके का फायदा उठाएं, मगर किसी के भरोसे का फायदा ना उठाएं। कोई बेवफाई करे, धोखा करे, माफ कर देना है, चांस नहीं देना। जहर खा के भी बंदे बच जाते हैं, लेकिन ये जो जुबानों का जहर है ना, जब लोग ये उगलते हैं ना तो लोग नहीं बचते। नाम के आगे हाजी लगा लेते हैं, तो जो हराम खाता है वो अपने नाम के आगे क्या लगाए। दिलों को राज करने के लिए इखलाक सबसे पहली सीढ़ी है। अगर कोई आपकी बटरिंग कर रहा हो या आपसे मुनाफकत कर रहा हो, देन हाउ टू फिगर आउट कि जो चमचे होते हैं ये प्लेट खाली कर देते हैं। वो शख्स आपका कीमती दोस्त है जो आपकी बुराई बता रहा है। उस बंदे को निगलेक्ट करके उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं जो आपकी झूठी तारीफें कर रहा है। वाह 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 भाई, आप तो बहुत कमाल इंसान है। मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार कब और क्यों टूटता है? अगर कोई चाहता है कि लोग उन पे बहुत आसानी से एतबार करें तो वो कौन सी एक आदत अपनाएं? एतबार और एतमाद में क्या फ़र्क है? किसी भी रिश्ते के लिए दोनों में से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एतमाद किस किस्म के बंदे पर तो कभी भी नहीं करना चाहिए? मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार कब और क्यों टूटता है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पे इंस्टेंटली एतबार करना स्टार्ट कर दे तो सिर्फ ये एक आदत अपनाएं और देखें लोग आप पे कैसे एतबार करना स्टार्ट कर देंगे। ये सब कुछ बताया है हमें माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान ने। डॉक्टर नबीहा, एतबार और एतमाद में क्या फ़र्क है और किसी भी रिश्ते के लिए दोनों में से ज़रूरी क्या है? देखिए, एतबार और एतमाद दोनों ही से ज़िंदगी गुजरती है। आप सबसे पहले किसी पर ज़ाहिरी बात है कि एतमाद करते हो तो आपका एतबार बहाल होता है। एतमाद कैसे किया जाता है? सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी पर एतमाद करें क्यों, और कोई एतमाद के काबिल हो तो हो क्यों, और कैसे हो। जब भी कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है, कोई भी ऐसा शख्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, जाहिर है आप उसी पर एतबार करेंगे जिस पर आप भरोसा करते हैं, आप यकीन रखते हैं, या आपका कोई अच्छा दोस्त है या आपका कोई अच्छा ताल्लुक है, तो आप ये समझते हैं कि ये शख्स एतबार के काबिल है, आप उस पर एतबार कर लेते हैं। यही आपका एतमाद भी होता है कि आपने उस पर एतबार कर लिया। एतमाद और एतबार में बड़ा माइनर सा फ़र्क होता है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो बहुत लंबा होता है। यानी कि फ़र्क सिर्फ जो है वो चंद, आप ये कह लें कि सेकंडों का हो सकता है, लेकिन ये जो एक इसके दरमियान में तय दर तय मामलात है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एतबार और एतमाद होता क्या है। देखें, एतबार हमेशा उन लोगों पे करना चाहिए जो आपकी 3 बातें जान सकें। अच्छा, वो कौन सी? वो कौन सी हैं? एक तो जब आप हंस रहे हों और आपकी हंसी सॉलिड है, सच्ची है, हकीकी है, या दुख छुपाने के लिए आप हंस रहे हैं, वो ये जानते हों, उन्हें ये पता हो, ये लोग एतबार के काबिल हैं। अच्छा। दूसरी खास बात, आपका गुस्सा आया है, आपको गुस्से में आपने कोई भी बात करनी शुरू कर दी है, यकदम आपने दूसरे की बेइज्जती करनी शुरू कर दी है, या आप कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे दूसरे को तकलीफ होती है। आपके गुस्से के पीछे छुपा हुआ आपका दर्द पहचान सके, ऐसा शख्स जो है वो एतबार के काबिल है। उसे ये पता हो कि यार ये बंदा गुस्सा कर रहा है, ये इस बंदे ने गुस्सा किया है तो किसी वजह से किया है, जेन्युइन रीजन होगा। हाँ, कोई रीज़न हुआ है जो इसने जो है वो इस तरह किया, वरना ये बंदा गुस्सा नहीं करता। यानी कि आपके गुस्से के पीछे छुपा हुआ आपका प्यार जान सके कि आप प्यार भी उतना ही करते हैं। अगर आज गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग क्या करते हैं, जैसे कोई गुस्सा करता है वैसे उससे ताल्लुक तोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये तो हम पे गुस्सा करता है, ये तो बदतमीजी करता है। जो बंदा आपने जिस पर एतबार करना है, उसमें 3 चीज़ें आपने ये लाजमी देखनी है कि अगर वो आपकी हंसी में छुपा हुआ दर्द जानता है, आपकी हंसी जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है वो ये जानता है, तो वो एतबार के काबिल है। अगर वो आपके गुस्से के पीछे छुपा हुआ आपका प्यार जानता है कि आप प्यार भी बहुत करते हैं और आज अगर गुस्सा कर रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है, तो वो एतबार के काबिल हो सकता है। तीसरी बात, आप खामोश हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तन्हाई का शिकार है, और आपकी खामोशी का जवाब भी आप किसी को देना नहीं चाहते, लेकिन वो एक शख्स जो आपके करीब है और वो ये कह रहा है क्यों खामोश हो, क्यों तकलीफ में हो, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आज मूड ऑफ है, आपको गौर से वही देखेगा जो आपसे प्यार करता है। वेरी ट्रू। जो आपका दोस्त है, खामोशी को भी समझ सकता है, वो आपकी खामोशी को भी समझ सकता है, यानी कि वो जो आपकी खामोशी को समझ सके। अब ये 3 चीजें जिस इंसान में मौजूद हैं, आप उस पर एतबार कर सकते हैं और वो भरोसे के लायक है, क्योंकि वो आपके अंदर छुपी हुई इन तमाम तर चीज़ों की असलियत जानता है,
حقیقت سے آشنا ہے. آج میں نے بہت آسان کر دیا ہے کہ اعتبار آپ نے کس پر کرنا ہے. یہ باتیں آپ کو پہلے بھی معلوم ہوں گی, لیکن کیونکہ بتانے کا انداز, یا کہتے ہیں نا کہ اچھی عبارتیں تو جو ہے دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں, کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہیں, لیکن بات تب ہوتی ہے جب آپ اس چیز کو سمجھ کے یا سمجھا کے بتاتے ہیں. پھر انسان کو زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے کہ میں نے کس پہ اعتبار کرنا ہے. یہ معاشرہ جو ہے نا, خوش اخلاق انسان کو نا تلخ تجربات سے روشناس کروا دیتا ہے. یہ معاشرہ ایسا معاشرہ بن چکا ہے, یہاں جو جتنا خوش اخلاق ہوگا نا, اس کو آپ بد اخلاق بنانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے, پھر آپ اس پر اعتبار بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بد اخلاق ہو جائے گا تو اعتبار کہاں سے آئے گا. آپ خود ہی لوگوں کو بد اخلاق بناتے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ ان کو اعتبار کی سیڑھی پر چڑھا کے خود ہی بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں. پھر وہ بیچارہ بندہ جس کو آپ اعتبار کی سیڑھی پہ چڑھا کے گئے ہیں, وہ بیچارہ بندہ جو ہے وہ پھر اس کے لیے آگے کوئی راستہ نہیں نکلتا. دیکھیں, اخلاق کی خوبصورتی جو ہے نا, وہ دلوں کو فتح کرنے میں ہے. اخلاق کی خوبصورتی جو ہے وہ اپنی بڑائی بیان کرنے میں نہیں ہے. یہ اخلاقیات نہیں ہے کہ آپ 4 بندوں میں بیٹھ کے اپنی بڑائی بیان کریں, میں اعتبار کے قابل ہوں, مجھ پہ اعتبار کر لو, میں جو ہے وہ بھروسے کے قابل ہوں, مجھ پہ بھروسہ کر لو. انسان کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں. انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں. اور دلوں کو راج کرنے کے لیے اخلاق سب سے پہلی سیڑھی ہے. جب تک آپ محبت, پیار, تحمل, صبر, استقامت سے نہیں چلیں گے, لوگ آپ کے ساتھ چلنا پسند ہی نہیں کریں گے. اگر آپ ہمیشہ اپنی بات کرتے ہیں, ہمیشہ اپنی تعریف کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کتنے لوگ جو ہے وہ بیٹھیں گے. زبان پر اصل حقیقت ہوتی ہے, زبان کے الفاظ پہ اصل حقیقت ہوتی ہے. اعتبار کے لائق وہ بندہ ہوتا ہے جس کی زبان میں اور اس کے عمل میں تضاد نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی آپ کی بٹرنگ کر رہا ہو یا آپ سے منافقت کر رہا ہو, دین ہاؤ ٹو فگر آؤٹ کہ یہ بندہ اعتماد کے قابل. دیکھیں, بہت آسانی سے آپ جو ہے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. بہت آسانی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو بٹرنگ کر رہے ہیں, کہ جو چمچے ہوتے ہیں یہ پلیٹ خالی کر دیتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے کہتی ہوں چمچوں سے دور رہیں. جو زیادہ بٹرنگ کرے اس سے تو لازمی دور رہیں. وہ شخص آپ کا قیمتی دوست ہے جو آپ کی برائی بتا رہا ہے. اگر آپ کی کوئی برائی سمجھا رہا ہے نا کہ آپ اپنے اندر سے یہ بات جو ہے وہ دور کر لیں تو آپ پرفیکٹ آدمی بن سکتے ہیں یا پرفیکٹ بندی بن سکتی ہیں. اگر کوئی یہ بتا رہا ہے تو وہ آپ کا سچا اور آپ کا قریبی دوست ہے. آپ کیا کرتے ہیں, اس بندے کو نگلیکٹ کر کے اس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کی جھوٹی تعریفیں کر رہا ہے. واہ 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 بھائی, آپ تو بہت کمال انسان ہیں, آپ سے بڑا انسان تو دنیا میں کوئی نہیں, آپ سے اچھا سمجھدار ذہین آدمی یا ذہین خاتون تو دنیا میں نہیں ہو سکتی. لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. جس وقت سچ اور جھوٹ کا تعین آپ کی اپنی ذات کرنا شروع کر دے گی تو لوگوں پر اعتبار کا لیول بھی آپ کا کچھ اور ہو جائے گا. تو اس لیے لوگوں پر اعتبار کریں, اعتماد کریں, لیکن ایک طریقے سے, سلیقے سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں اگر آپ کے کسی دوست میں شامل ہیں تو آپ اس پر اعتبار کر سکتے ہیں. اچھا, زہر جو ہوتا ہے نا, نقلی صرف دکانوں پر ہوتا ہے, اصلی پتہ کہاں ہوتا ہے؟ زبانوں پر. زہر آپ کو کبھی بھی زندگی میں جو ہے وہ دکان سے شاید اصلی نہ ملے, زہر کھا کے بھی بندے بچ جاتے ہیں, لیکن یہ جو زبانوں کا زہر ہے نا, جب لوگ یہ اگلتے ہیں نا تو لوگ نہیں بچتے. اپنے حصے کی خوشی جو دوسرے کو دینے کا حوصلہ رکھتا ہو, یہ بندہ اعتبار کے قابل ہے. واہ کیا بات ہے. جسے اپنے حصے کی خوشی بانٹنے کی عادت ہو, جسے دوسروں کے چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے ہو, یہ شخص جو ہے وہ قیمتی ہے. اس کو سنبھال لیں اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے, اعتبار کے قابل ہے. میں یہاں پر ایک شعر جو ہے وہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے حصے میں گر خوشی آئی, میرے حصے میں گر خوشی آئی, غم زدوں کو ادھار دے دوں گی. کہ آپ کے حصے میں اگر خوشی آتی ہے نا تو جو غم زدہ لوگ ہیں, جو دکھی لوگ ہیں, تکلیف والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بانٹ لو, اپنی خوشیوں کو بانٹ لو. اعتبار بھی مضبوط ہو جائے گا اور زندگی میں آسان ہو جائے گی. اور اگر آپ اپنی خوشیوں کو بانٹنا نہیں چاہتے, اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں, تو زندگی بھی مشکل ہو جائے گی اور آپ کسی پر اعتبار بھی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں, دنیا ہے, دنیا میں رہنے کے لیے اعتبار تو کرنا پڑے گا. بے شک آگے سے آپ کو دھوکہ ملے, آپ کیا کریں گے؟ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ جھٹلائیں گے کہ میں نے اس پہ اعتبار نہیں کرنا, میں نے اس پہ اعتماد نہیں کرنا, میں نے اس کے پر بھروسہ نہیں کرنا. سبھی جو ہے وہ جھوٹے ہیں. سبھی تو جھوٹے نہیں ہو سکتے, سبھی تو دغا باز نہیں ہو سکتے. کچھ مسئلہ آپ میں بھی ہو سکتا ہے, کچھ مسئلہ ہم میں بھی ہو سکتا ہے, کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہمارے اپنے اندر بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. انسان ہے نا, انسان ہے, ہم غلطی کا جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پتلا ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, خود کو اچھا کبھی بھی ثابت نہ کریں, اور کسی دوسرے کے لیے تو خود کو اچھا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عمل اچھا کریں. اس کے لیے اچھائی کر دیں کہ جس سے وہ آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے, اچھی بات پھیلا دیں. صدقہ جاریہ ہے. سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا علم ہے آپ کے پاس. جو بندہ علم پھیلا رہا ہے اس سے قیمتی کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں.
جس نے آپ کی مشکل آسان کر دی. آپ پریشان تھے, پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے, اچانک سے آپ کو اس کی زبان سے جو ہے وہ الفاظ مل گئے کہ جس سے آپ کی پریشانی دور ہو گئی. تو اس سے بڑا جو ہے وہ آج کے دور کا جہاد کیا ہوگا؟ اس سے بڑا آج کے دور کی اچھی بات کیا ہوگی؟ اچھا انسان کیا ہوگا؟ اس سے دوستی کر لیں. اچھے لوگوں کو مت چھوڑیں, اچھے لوگوں کو سنبھال لیں, ان سے دوستی کر لیں, انہیں اپنے پاس رکھ لیں. وہ قیمتی ہیں, اثاثہ ہیں آپ کے لیے. اور میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو انمول ہوتے ہیں نا, ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم انمول لوگوں کو کھو دیتے ہیں اور جاہل طبقے کے ساتھ, غلط لوگوں کے ساتھ, ٹی سی کرنے والوں کے ساتھ جو وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایماندار عورت اور ایماندار آدمی کے جو ہے وہ خلاف ہو جاتے ہیں, اور جھوٹے آدمی اور جھوٹی عورت کے پیچھے جو ہے وہ ہم لگ جاتے ہیں. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر اعتبار اور اعتماد نہیں کر پا رہے, اور کر بھی نہیں پائیں گے. اگر آپ جھوٹے لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے, ٹاکسک پرسنالٹیز کو جگہ دیں گے جو پیٹھ پیچھے آپ ہی کی برائی کرتے ہیں لیکن آپ کے منہ پر آپ کی اچھائی کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اعتبار کے قابل ہی نہیں ہیں, اور آپ ان پر اعتبار کر رہے ہیں. ہمارے میں سے میجورٹی لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں جو اعتبار کے قابل نہیں ہوتے, اور پھر دھوکہ کھاتے ہیں. پہلے دن سے آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں نا, اس کی اچھائی برائی آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ بندہ کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے. پہلے دن سے پتہ ہوتا ہے آپ کو, لیکن آپ صرف کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بندہ ٹھیک ہو جائے, شاید یہ چیزیں جو ہے وہ خصلت جو ہے وہ آگے جا کر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہو جائیں. دیکھیں, کسی پر آپ کا اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے کہیں زیادہ قابل تعریف ہے. کوئی آپ پر اعتبار کرتا ہے, کتنی بڑی بات ہے. وہ آپ سے محبت نہیں کر رہا لیکن وہ آپ پر اعتبار کر رہا ہے, تو یہ محبت ہونے سے کہیں زیادہ قابل تعریف بات ہو گئی کہ اس نے آپ پر اعتبار کر لیا ہے. اعتبار محبت سے بہت بڑی چیز ہے. ٹرسٹ, اور ٹرسٹ جس پر ہوتا ہے نا, ضروری نہیں اس سے محبت ہو. یہ بھی محبت کی ایک قسم ہے, لیکن آپ اسے محبت کے ساتھ اس طرح ریلیٹ نہیں کر سکتے. اعتبار اس پر ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے, اعتبار اس پر ہوتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے. جیسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے, دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ اسی لیے کہتے تھے کہ وہ صدق اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. تو جو صدق اور ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے, جس کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے, حق بات کرنی ہے, اس کے اوپر آپ کو اعتبار آٹومیٹکلی آ جائے گا. اب ضروری تو نہیں کہ اس سے محبت ہو, اب ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کا محبوب ہو, ضروری تو نہیں کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی جو ہے وہ بڑا دلی تعلق ہو. اعتبار کس طرح بنا؟ اس کے حق اور سچ کی آواز بلند کرنے سے, اس کے اخلاق سے اعتبار بنا. تو اخلاق جس کے بہترین ہے, اچھا اب اخلاق کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اخلاق کس کے بہترین ہے. ان کے کہ جو مسلسل آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے, یا ان کے جو آپ کو آپ کی برائی بھی پوائنٹ آؤٹ کرواتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی, ان چیزوں پر آپ کو جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. دیکھیں, کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بن جائیں. کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے, آپ اسے معاف کر دیں, اچھے ضرور بن جائیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, یہاں پر اس پوائنٹ کو بالکل نگلیکٹ مت کیجیے گا, مگر دوبارہ اس پر اعتبار کر کے نا بے وقوف نہ بنے. آپ سے بڑا بے وقوف تو کوئی نہیں. دیکھیں, آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا, اس نے آپ کو معاف کر دیا, اوکے ڈن. لیکن اگر وہ آپ پر دوبارہ اعتبار کر رہا ہے یا مجھ پر دوبارہ اعتبار کر رہا ہے اور میں پھر اس کے ساتھ وہی کروں, تو وہ بے وقوف آدمی ہے. یا ہمارے ساتھ کوئی بے وفائی کرے, دھوکہ کرے, اور ہم اسے دوبارہ چانس دیں. چانس نہیں دینا, معاف کر دینا ہے. دوبارہ اپنی زندگی میں آنے کا اس کو موقع نہیں دینا. اعتبار ایک دفعہ ہوتا ہے, اعتبار کا پرندہ ایک دفعہ اڑ جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتا. یاد رکھیے گا, اعتبار صرف ایک دفعہ, دوسرا موقع نہیں دینا. یہ بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا اور آپ کسی کو دوسرا موقع دے دیتے ہیں, وہ آپ کا پھر بھروسہ توڑتا ہے, کیونکہ اس کو عادت ہوتی ہے بھروسہ توڑنے کی. اسے عادت ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کی, آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں, مگر کسی کے بھروسے کا فائدہ نہ اٹھائیں. کوئی اگر آپ پہ بھروسہ کرتا ہے نا, اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. اگر آپ نے کسی کے بھروسے کا فائدہ اٹھا لیا تو آپ دنیا کے بدترین انسان ہیں. کہ ایک بدترین ہوتا ہے نا, ایک بدترین انسان ہوتا ہے, آپ وہ ہیں کہ جس نے کسی کے بھروسے کا فائدہ اٹھا لیا. ایک بندہ ہم پہ بہت بھروسہ کرتا ہے اور ہم بھروسہ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کر جائیں. آج کل آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے بزنس میں, کیا ہو رہا ہے آج کل, دیکھ لیں اسکیمز ہو رہے ہیں آج کل. کتنے جو ہے وہ لوگ فراڈ کرتے ہیں. جعلی دوائیاں, جعلی ادویات مارکیٹ میں جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں. کیا بندہ جو ہے وہ یہاں پر ادویات استعمال کرے, جعلی فارماسوٹیکل کمپنیاں جو ہے وہ ان رجسٹرڈ, جن کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, وہ کمپنیاں جو ہے وہ دوائیاں بنا کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہیں. آپ اس طرح کے ہمارے اور واقعات جو ہے وہ دیکھ لیں. غلط انجیکشن لگانے سے جو ہے وہ لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. یہ دھوکے بازی ہے. کیا بھروسہ کرے بندہ کسی پر؟ یہ لوگ بھروسہ کرنے کے قابل ہیں؟ انہوں نے اپنا بھروسہ چھوڑا ہے کہ لوگ ان پہ بھروسہ کریں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو
مجبوری میں بھروسہ کرنا پڑ رہا ہے. بالکل. لیکن جب کوئی چیز جعلی ثابت ہو جائے تو اسے دوبارہ موقع نہیں دینا چاہیے. ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ جب کوئی چیز جعلی ثابت ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کا ٹیگ لگوانے کے لیے پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. اتنا پیسہ بھرتے ہیں کہ وہ جعلی ٹیگ جو ہے وہ اصل حقیقی ٹیگ میں نقلی اصلی میں بدل جاتا ہے. پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں نقلی اصلی میں بدل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہاں جی بالکل. آپ کا اسی طرح رشتوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اخلاقیات پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, سوچ پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ دوسروں پر اعتبار نہیں کر پاتے اور نہ دوسرے آپ پر اعتبار کر پاتے ہیں. اعتبار بڑی باریک لائن ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بڑی باریکی میں جانا پڑے گا اور بہت سارے اسپیکٹس کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا, پھر جا کے آپ کہیں اعتبار کی باریکی کو جو ہے وہ سمجھ پائیں گے. کیونکہ زندگی بار بار موقع نہیں دیتی اور موقع کا فائدہ ہمیشہ جو ہے وہ آدمی اٹھاتا ہے. صحیح بات. بھروسہ جو ہے وہ کبھی اچھا بندہ نہیں توڑتا. اچھا بندہ تو نہیں توڑتا. بالکل. خاندانی آدمی, نسلی آدمی کبھی بھروسہ نہیں توڑے گا آپ کا. وہ آپ کے بھروسے کے ساتھ چلے گا, وہ آپ کے بھروسے کی عزت کرے گا, وہ آپ کے اس بھروسے کی خاطر اپنی جان تک دے دے گا. یہ خاندانی اور نسلی آدمی ہے جو بھروسہ نہیں توڑنے دیتا. وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کیا نا کسی نے تو اسی بھروسے پہ جو ہے وہ میں نے مر جانا ہے, اسی بھروسے کا جو ہے وہ میں نے بھرم رکھنا ہے. اور بدنسلی آدمی, گھٹیا آدمی, وہ انسان کہ جو جھوٹ بولتا ہوگا اسے آپ کے جو ہے وہ بھروسے کا پاس ہی کوئی نہیں ہوگا, پھر جاتا, اپنی زبان سے پھر جائے گا. پھر زیادہ تر لوگ ہمارے پاس جو ہے وہ بدنسلی تو ہیں, زیادہ تر لوگ ہمارے پاس جھوٹے ہی تو ہیں. یہ جھوٹی دن کے ٹائم جو ہے وہ مومن ہوتے ہیں, رات کے ٹائم کافر بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ہم نے اپنے سیکوینس کیسے طے کر لیے. آج سے 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب انسان جو ہے وہ صبح کو مومن ہوگا, دوپہر کو جو ہے وہ کافر بن جائے گا. یعنی کہ جو ہے وہ ہماری ابلیس سے یارانیاں بھی ہیں, یارانے بھی ہیں ابلیس کے ساتھ, اور مصلے بچھا کر ہم جو ہے وہ سجدے اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. اعتبار کیسے آئے گا؟ اعتبار کے پکے لوگ ہی نہیں ہم. بس ہم حاجی بھی ہیں, ہم نمازی بھی ہیں, ہم پرہیزگار بھی ہیں, نام کے آگے حاجی لگا لیتے ہیں, نام کے آگے حاجی لگا لیتے ہیں. تو جو حرام کھاتا ہے وہ اپنے نام کے آگے کیا لگائے؟ میں سوال یہ کرتی ہوں, حج کر رہے تو آپ نے حاجی لگا لیا, تو حرام کھایا تو پھر نام کے ساتھ تو ہونا چاہیے نا, بنتا تو ہے نا. میں نہیں کہوں گی تو کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ آپ کو سمجھنا تو ہوگا کیونکہ میں تو ایسے جملے استعمال نہیں کرتی. لیکن صورتحال یہ ہے یہاں پہ کہ جو حرام کھا رہا ہے اس کے نام کے ساتھ وہ نہیں لکھا ہوا, وہ شریف آدمی بنا ہوا ہے. وہ شرافت کے اس معیار پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ لوگ اس پہ اعتبار کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں کے بھروسے توڑ کر, ان کا اعتماد توڑ کر جو ہے وہ خود جو ہے وہ نہ جانے کتنا شریف آدمی بن گیا ہے. دیکھیں آپ کی نسل کیا ہے آپ کے چہرے پر لکھا ہے. صحیح کہا, بالکل ٹھیک کہا. آپ کی نسل کیا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے, آپ کے الفاظ بتاتے ہیں آپ کی نسل کیا ہے. آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اعتبار کرنے کے لیے نسلی لوگوں کا انتخاب کریں, اعتماد بنانے کے لیے نسلی لوگوں کے ساتھ جو وہ دوستیاں کریں. کبھی ایسے بندے سے دوستی نہ کریں جس کو اپنے اوپر بڑا ناز ہو, ہر وقت اپنی تعریفیں کرتا ہو. اعتبار کے قابل ہی نہیں وہ بندہ, آپ کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں, آپ کو ویلیو ہی نہیں کرے گا, آپ کی ویلیو کو تباہ کر کے رکھ دے گا وہ بندہ جسے ہر وقت اپنی خواہش ہو, ہر وقت اپنے آپ سے محبت ہو. خود دیکھیں اپنے آپ سے محبت ہونی چاہیے, میں کہتی ہوں مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے, ہم سب کو محبت ہوتی ہے اپنے آپ سے, لیکن اتنی محبت اپنے آپ سے کہ دوسرا غلط لگنا شروع ہو جائے, یہ معیار نہیں ہے اعتبار کا, یہ معیار نہیں ہے اعتماد کا. اگر اعتماد بحال کرنا ہے, اعتبار بحال کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو حقیقتیں جاننی ہوں گی, اور حقیقتیں جاننے کے لیے مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ سفر کرو, کھانا کھاؤ, اس کے ساتھ چلو, دیکھو, پرکھو, اسے غصے میں دیکھو, پھر جا کے پتہ چلے گا اصل حقیقت کیا ہے. دیکھیں سائنس کو تبدیلی نہیں کر سکتے آپ. آج سائیکالوجی بھی کہہ رہی ہے کہ مینٹل پیس کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو آپ کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہوں. سائیکالوجی کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی. یہ آپ کے مینٹل پیس کو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ سیو کر سکتے ہیں. اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں, اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں, ٹاکسک لوگوں سے بچیں, جو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, جو لوگ آپ کی سچی اور حقیقی تعریف کرتے ہیں, ان کے ساتھ دوستی رکھیں. سائنس پروف کر رہی ہے تب ہی جا کر آپ جو ہے وہ اپنی عمر میں اضافہ کر پائیں گے. لوگ آج 100 سال تک زندہ ہی نہیں رہ پاتے. یہاں 40 سال کے بعد آپ کے پاس جو زندگی ہے وہ بونس ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم غلط رویوں کا شکار ہیں, ہم غلط رویوں کو بھگت رہے ہیں. یہاں پہ زہر اگلتے ہوئے الفاظ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد لوگ بول رہے ہیں, جنہیں ہم برداشت کر رہے ہیں. انسان ہے نا,
طاقت کتنی کو ہے کہ جو زہر برداشت کر لے. زہر کھا کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر زہر برداشت نہیں کر سکتے, تو الفاظوں کا زہر کیسے برداشت کریں؟ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, لیکن جو بھگت رہا ہوتا ہے جو اسی کو پتا ہوتا ہے. آج دیکھیں نا, ہمارے پاس جو ہے وہ پیشنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے, اتنے پیشنٹ, اتنے لوگ, میں حیران ہوتی ہوں, اتنی تکلیف میں ہیں لوگ. وجہ صرف ایک ہے, ہمارے رویے اور ہمارے غلط رویے, ہمارا غلط پریٹینڈ کرنا. آپ نے اعتبار کے قابل چھوڑا ہی نہیں انسان ذات کو. اب انسان تو ہے ہی بے اعتباری چیز. اللہ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 فرشتے لگائے ہوئے ہیں کہ ایک اچھائی لکھ رہا ہے, ایک برائی لکھ رہا ہے. تو انسان تو بے اعتباری چیز ہے. جس نے انسان پر اعتبار کیا اس نے دھوکہ کھایا. لیکن انسان ہی دوسرے انسان پہ اعتبار کرتا ہے تو آگے چلتا ہے. بالکل, آپ اعتبار کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. دھوکہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے. ایک انسان کا دیا ہوا دھوکہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ نے انسان کو انسان سے دھوکہ دلوایا ہی اسی لیے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ہی جیسے مٹی سے بنے ہوئے یہ انسان جو ہے وہ تمہیں فلاح دے سکیں گے یا تمہارے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر سکیں گے. آج ہم بڑے بڑے جو ہے وہ منسٹروں سے ملنے کے لیے, بڑے بڑے لوگوں سے اپنے کام نکلوانے کے لیے جو ہے وہ ان کے پی اے کی, ان کے پی ایس کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہیں کالیں کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں صاحب سے ملوا دیں, پلیز ایک دفعہ ملاقات کروا دیں, ہمارا یہ کام کروا دیں. ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو نا اللہ کے ساتھ. صحیح کہہ رہی ہیں. کس لیے لوگوں کے تلوے چاٹ رہے ہو؟ کس لیے لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ کام کرواؤ؟ میں آپ کو شرط لگا کے کہتی ہوں, آپ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں, کسی منسٹر کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو, کسی سفارش, کسی بڑے سے بڑے بندے کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے آج جتنا بھی اپنا نام بنایا بغیر سفارش کے بنایا ہے. کوئی سفارش نہیں میرے پاس, اللہ کی سفارش ہے, اللہ کی سفارش ہے. جاؤ اللہ کے ساتھ جو تعلق استوار کرو نا, پتہ لگ جائے گا کہ سفارشیں کہاں سے آتی ہیں. پھر کہاں سے جو ہے وہ منسٹر بھی اٹھ کے آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو اپنی محفلوں میں بلاتے ہیں. پھر یہ اللہ دکھاتا ہے آپ کو. سب سے بڑا منسٹر اللہ ہے, کوئی منسٹر نہیں. یہ منسٹر سب جو ہے وہ سرونٹس ہیں عوام کے. صحیح بات ہے. اگر سمجھیں تو سمجھنے والے ہونے چاہیے, سمجھنے والے ہونے چاہیے. اور اب میں بہت سارے منسٹرز کو جو ہے وہ کہتی ہوں, جیسے ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا سکندر ایاز صاحب, اچھے بندے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ کام کے لیے مختص کیا ہے, کام کر رہے ہیں. کافی اور اچھے بھی جو ہے وہ منسٹرز یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں, منسٹر ہونا بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو نواز دیا, یہ بڑی بات ہے. لوگوں نے آپ پر اعتبار کیا, یہ بڑی بات ہے. آپ نے لوگوں کا اعتبار توڑا, اس کا جواب آپ اللہ کو دیں گے, اللہ کو دینا پڑے گا. اچھا, میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں, میرے پاس بڑی تکلیف میں لوگ آتے ہیں, خواتین جو ہے وہ اپنے شوہروں کے رویوں سے پریشان ہیں, بہنیں گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو وہ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ ماں باپ جو ہے وہ اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں 100 چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. کبھی لڑکیوں کی اپنی پسند بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ اور ہائیلی ریکمینڈڈ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایسے لڑکے ہی ہماری جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ جو ان کی طرف جو ہے وہ راغب آئیں. ہاں, کیونکہ لوگوں کو نا تربیت نہیں ہے یہاں پر. آپ کیا لڑکی کی اور لڑکی کی تربیت کریں گے؟ اچھا ور آپ کو کہاں سے ملے گا, اچھا ساتھی کہاں سے ملے گا, اچھا کمپینین کہاں سے ملے گا, اچھا جو ہے وہ لائف پارٹنر کہاں سے ملے گا؟ آپ نے بنایا ہی نہیں, پروڈیوس ہی نہیں ہوا. بالکل, مینوفیکچر ہی غلط ہوا ہے. کیسے؟ اللہ نے آپ کو بنا دیا, انسان بنایا, بہترین مینوفیکچرنگ ہے, بن گئے آپ, پیکنگ میں جو ہے وہ دنیا میں آ گئے. اب دنیا میں آپ کی ٹریننگ ہے, وہ جو آپ کے مائنڈ کی مینوفیکچرنگ ہے نا, وہ آپ نے خود کرنی ہے. صحیح بات ہے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کے ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیا سمجھایا. اگر میرے ماں باپ نے یہ سمجھایا کہ حق اور سچ کی کھانی ہے اور حق اور سچ کی ہی کھلانی ہے, تو پھر میں غلط کر ہی نہیں سکتی. اور اگر میرے ماں باپ نے یہ سکھایا کہ جہاں سے پیسہ آتا ہے لے آؤ, جس کو لوٹنا ہے لوٹ لو, جو کرنا ہے کرو, لیکن ہمیں یہ چیز ہمارے گھر میں چاہیے, یہ بھی والدین ہیں جو بچوں کو اس وقت جو ہے وہ اکساتے ہیں. تو ایسے بچوں پہ کون اعتبار کرے گا؟ آپ کے بچے نے تو اعتبار توڑ دیا انسان کا. آپ کا بچہ تو پھر کسی کی گردن کاٹ کے جو ہے وہ پیسہ لے کر آئے گا. آپ کا بچہ تو کسی کو دھوکہ دے گا, کسی کے جو ہے وہ زندگیاں جو ہے وہ خراب کرے گا. اس کے بعد جا کر جو ہے وہ لوگ اس پر جب اندھا اعتبار کر لیں گے, وہ لوگوں کو چونا لگا جائے گا. میں ہمیشہ کہتی ہوں, پاکستان میں نا پان والا سب سے بہترین آدمی ہے. پوچھ کے چونا لگاتا ہے, پوچھ کے چونا لگاتا ہے. باقی سارے چونے پہ لگے ہوئے ہیں, سارے چونا لگا رہے ہیں, کوئی چکر نہیں. وہ پوچھتا ہے صاحب کتنا چونا, کم لیں گے یا زیادہ, یا لیکن لگانا ضرور ہے, اس نے لگانا ضرور ہے. تو یہ ایماندار بندہ, بات ایمانداری کی یا بے ایمانی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے. میں ہمیشہ تربیت پہ زور دیتی ہوں. اچھا, کس قسم کے بندے پر کبھی اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے؟ ایک ایسا بندہ جو آپ کے قریب رہنے کی کوشش کرے, آپ کو آبزرو کرے اور آپ کی صرف تعریف کرے.
قاتل ہے آپ کے لیے, زہر قاتل ہے یہ آدمی, جو صرف آپ کے اندر کی باتیں آپ کے دشمنوں تک پہنچانے کے لیے, آپ کے خلاف ہی سازشی پلان کرنے کے لیے, آپ ہی کی باتیں اگلے لوگوں کو جو ہے وہ انڈوز کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہے. بچیں ایسے لوگوں سے, بچیں ایسے دوستوں سے, یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے. اور وہ بندہ جو بات بات پہ اپنی بڑائی بیان کرے, وہ بندہ جو اس کو اپنے علاوہ دوسرا کوئی دکھائی نہ دے, جو اپنے اندر عقل کل اور باقی سارے اس کی زندگی میں جو ہے نا وہ غلط لوگ ہیں, باقی سب میں اس کو کیڑے نظر آتے ہیں, یہ آدمی اعتبار کے قابل نہیں ہے. اور وہ آدمی جو اپنا مفاد سوچتا ہے, پیسے کی بات آئی تو اپنا فائدہ سوچ لیا, کام کی بات آئی تو اپنا فائدہ سوچ لیا, اس بندے کو کہاں کیسے استعمال کرنا ہے, اس بندے سے کہاں کیسے فائدہ اٹھانا ہے, ذہن میں پلاننگ چل رہی ہے. اب وہ آپ سے محبت کے لیے نہیں مل رہا, وہ آپ سے اپنا کام نکلوانے کے لیے مل رہا ہے. اعتبار کے قابل نہیں ہے. مت کریں اعتبار ایسے بندے پہ جسے آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کو کام کے لیے استعمال کر رہا ہے, جس کا مقصد صرف آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام نکلوانا ہے, کہ وہ آپ سے کہاں کام نکلوا کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتا ہے اور اپنی شو بازی جو ہے وہ دکھا سکتا ہے, اپنا نام کریٹ کر سکتا ہے, آپ کا نام خراب کر کے یا آپ کا نام استعمال کر کے. ایسا بندہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتا. جو بندہ صرف اپنی ذات تک جیتا ہے اور لوگوں کو آسانیاں نہیں بانٹتا, ایسا بندہ بھی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا. اچھا, جو آسانیاں بانٹنے والا ہے ہی نہیں, جس کے لیے آسانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. دیکھیں دل فقیری پہ اتر آئے نا تو بادشاہوں سے جنگ ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. دل فقیر ہونا چاہیے انسان کا. بادشاہ سے بڑا بادشاہ بھی آپ کے آگے جو ہے وہ صفر ہو جائے گا. بالکل. بادشاہ صرف رب کی ذات ہے. میں رب کو بادشاہ مانتی ہوں. میں دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہت نہیں کہتی. یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ تخت و تاج جو ہے وہ کچھ وقت کے ہے. فرعون نے بھی جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا بادشاہت کا, خدائی کا. پھر کیا ہوا, ملیا میٹ ہو گیا. آج تک جو ہے لاش سڑ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. بندہ تماشا بن جاتا ہے جس وقت اس کو بادشاہی کا جنون چڑھتا ہے. اور جسے بادشاہی کا شوق ہو, جسے اپنی ذات کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہ کرنا آتا ہو اور لوگوں کے لیے وہ مشکلات پیدا کر رہا ہو, لوگوں کو صرف استعمال کر رہا ہو اور خود بادشاہ بن کر جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہو, ایسا شخص اور اس کی سلطنت برباد ہو جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اعتبار اور اعتماد جو ہے نا یہ پرندوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. یہ آپ نے لکھا پڑھا سنا بھی ہوگا کہ اعتبار اور اعتماد اور عزت پرندے ہوتے ہیں, یہ اڑ جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آتے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا, میاں بیوی کے رشتے میں اعتبار کب اور کیوں ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں میاں بیوی کے رشتے میں اعتبار تب ٹوٹتا ہے جب کوئی ایک بے وفائی کرتا ہے. اعتبار اسی وقت ٹوٹتا ہے جب کسی ایک کے دل میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں یہ کر لیتا ہوں, اس کو کیا پتہ چلے گا, میں اس سے چھپ کے کر رہا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. بتاؤ تو صحیح, کس سے عقیدت کا صلہ مانگو گے؟ اللہ کے آگے مصلے بچھا رہے ہو, اللہ کے آگے بہت جو ہے وہ عزت دار بنے ہو, دنیا کے سامنے بہت عزت دار بنے ہو, بیوی خوش نہیں تم سے, بچے خوش نہیں ہیں, یا ایسی عزت دار بیوی جو گھر میں بہت عزت دار بنی ہوئی ہے لیکن چور کے آگے زبان چلاتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, اس کی جو کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہے, اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتی ہے, اسے تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرتی ہے. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کون سی عقیدت کی بات کرتے ہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دلوں کو تکلیف اور اذیت میں پہنچا کر جو ہے وہ کوئی بندہ ہمیں بد دعا بھی نہ دے. اچھا, بد دعائیں زبان سے نہیں نکلتی, دل سے نکلتی ہیں. بالکل. اور آپ جب کسی کو اذیت اور تکلیف کے اس مقام تک پہنچاتے ہو, جب آپ کسی کا اعتبار توڑتے ہو, اور محبت میں کسی کو توڑنا دنیا کا تکلیف دہ عمل ہے. کسی کو محبت میں توڑنا, کسی کو محبت میں لا کے اعتبار والا رشتہ بنا کے اس کو توڑنا دنیا کا سب سے غلیظ ترین کام ہے, گھٹیا ترین کام, جو میرے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, خالی سجدوں میں تو صرف دنیا ہی بسا کرتی ہے. صحیح بات ہے, ویری ڈیپ, ویری ڈیپ. آج آپ نمازیں پڑھ رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, سب کچھ بہت اچھی بات ہے, ثواب مل رہا ہے آپ کو, لیکن کیا آپ کے سجدے میں دم ہے؟ کہیں کوئی دوسرا بندہ سجدے میں آپ کی شکایت تو نہیں لگا رہا اللہ سے؟ کہیں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کی ذات تو نہیں ہے؟ کہیں کسی کا اعتبار تو نہیں ٹوٹ گیا؟ کہیں کسی کے دل کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟
کہیں اللہ کے گھر کو جو کسی کا دل ہے اس کو تکلیف اور اذیت کا شکار تو نہیں کر دیا، تو پھر آپ کی بخشش نہیں ہے. کیونکہ عشق یہ آپ عشق کی منازل کبھی طے ہی نہیں کر سکتے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو. آپ نہیں چل سکتے محبت کی راہ پر. اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ ان پہ بہت آسانی سے اعتبار کریں تو وہ کون سی ایک عادت اپنائیں؟ دیکھیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس پر اعتبار کریں، سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کو امپورٹنس دینا شروع کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں، کسی کے بھی مشکل حالات میں اس پہ احسان کرنا سیکھیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں، اعتبار ایسے نہیں آتا، اعتبار ساتھ چلنے سے آتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں لوگوں پہ جلدی اعتبار نہ کیا کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ چلائیں، کھلائیں، پلائیں، بٹھائیں، غصے میں انہیں دیکھیں، عزت دے کے دیکھیں. لوگوں کو عزت دے کے دیکھیں. اگر نسلی آدمی ہوگا تو پلٹ کر آپ کو عزت دے گا، بد نسلی آدمی ہوگا تو آپ کی عزت کی قدر نہیں کرے گا، آپ ہی کو ذلیل کر کے نکل جائے گا. اس لیے دیکھیں، کچھ وقت دیں، اس کے بعد اعتبار دیکھیں. یہاں پہ لوگ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ اعتبار کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی اعتبار کی کوئی جو ہے وہ انہوں نے ڈیفینیشن نہیں رکھی ہوئی، اعتبار بس مجھے اس پہ اعتبار میں نے کر لیا تھا. کچھ لوگ چند دنوں میں ملتے ہیں، ان پہ اعتبار کر کے ان کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، وہ دھوکہ کر جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو اسکیمز ہو رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ان پر اعتبار کر رہے ہیں، وہ آپ کو چکا چوند دکھا رہے ہیں، آپ اعتبار کر رہے ہیں. تو سچا پیار کرنے والے اور سچا کام کرنے والے کبھی زندگی میں آپ کو جو ہے نا پریٹینڈ لائک کہ وہ ایسے نہیں کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ ان میں کوئی بناوٹ نظر آئے. جو بندہ بناوٹی نہیں ہے، حقیقی ہے، سچی بات کرتا ہے اور جو ہے وہ بلا جھجک کرتا ہے، کسی سے اسے کوئی ڈر نہیں ہے، اس بندے پر آپ اعتبار کریں. وہ اعتبار کے لائق ہے، لیکن اس بندے پہ اعتبار نہ کریں، یا اپنے اندر یہ خصلت پیدا نہ کریں کہ دوسرے لوگ آپ کو جو ہے اعتبار کے قابل نہ سمجھیں. دیکھیں جب آپ کسی دشمن پر احسان کرتے ہیں تو اس دشمن کا جو احسان ہوتا ہے نا، جو آپ نے اس پر کیا ہوتا ہے، وہ اس کو آپ کے قریب لے آتا ہے. دشمن بھی دوست بن سکتے ہیں. اچھا. اور دوست دشمن بن سکتا ہے. ہاں یہ تو عام ہے. یہ تو عام ہے. اچھا قریبی ہی دوست آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. یہ میں غلط نہیں کہہ رہی، یہ بڑے تجربے سے کہہ رہی ہوں. قریبی دوست جس پر آپ نے اپنا ٹرسٹ لیول بحال کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا. ہاں کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے نا کیا پراز ہے، کیا کونس ہے، اس کی کیا عادتیں ہیں، کیا اسے نہیں بھی پتا ہو. کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سیکیور رکھتے ہیں، مجھ جیسے لوگ جو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی نہیں کھلتے. اچھا. اپنے قریبی لوگوں کو بھی اپنے راز جو ہے وہ نہیں دیتے، اپنی بات نہیں کرتے. میں نہیں دیتی. آپ میرے بارے میں جو کسی سے بات سنیں گے وہ من گھڑت کہانی ہوگی. لوگوں کو میرے بارے میں تب تک پتہ ہی نہیں ہے جب تک میں نہ بتاؤں. کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی میرا بیسٹ فرینڈ ہے. نو وے. میں بہت محتاط ہوں لوگوں میں، اور محتاط رہ کے زندگی گزارنی چاہیے. اگر آپ محتاط رہ کے زندگی نہیں گزارتے تو آپ کو لوگ آئس کریم سمجھ کے بہا دیتے ہیں، پانی کے نیچے رکھ دیتے ہیں آپ کو، اور آئس کریم جیسے میلٹ ہوتی رہتی ہے نا، ایسے آپ کی زندگی کا صفایا کر دیتے ہیں. بڑے خطرناک لوگ ہیں. اعتبار اور اعتماد صرف اس پر کریں، اپنی ذات پہ بھی نہ کریں. میں تو کہتی ہوں اپنی ذات پہ بھی نہ کریں. اچھا. اپنے آپ پر کبھی کبھار اپنے آپ پر بھی اعتبار نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی آپ بھی کسی لالچ کی بیس پر آ کر کسی کا نقصان کر سکتے ہیں. میرے دل میں کوئی لالچ آ جائے کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس یہ موجود ہے، اور میں اس لالچ کی بیس پر جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، اور میں اس کا جو ہے وہ نقصان کر دوں، تو کبھی کبھی انسان خود بھی غلط ہو سکتا ہے. اعتبار اور اعتماد کے لیے صرف اللہ کی ذات بنی ہے. جب اعتبار اللہ پہ پختہ ہو جائے گا نا، وہ آپ کے ساتھ اچھے لوگوں کو ملا دے گا. بالکل. اچھے لوگ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی اپنی ذات میں اچھائیاں آنی شروع ہو جائیں گی. آپ اپنی ذات سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے. تو اپنی ذات کو ہمیشہ کنیکٹ کرو اچھے لوگوں کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ، کہ اللہ سے مدد مانگیں. دیکھیں اللہ سے مدد مانگنے والا انسان جو ہے نا وہ کبھی کسی سمت نہیں ہارتا. ہر میدان میں جو ہے وہ اس کی جیت ہے. مدد آپ کی صرف اللہ کی ہے. جتنے مرضی امیر ہو جائیں آپ، میں کہتی ہوں لیڈ کلاس میں ہو جائیں آپ، جو ہے وہ اپر کلاس ہے، لوئر کلاس ہے، کسی بھی کلاس سے آپ کا تعلق ہے، ڈزنٹ میٹر. آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہے اللہ کے ساتھ، ڈپینڈ آن. دیکھیں یہ بات تلخ ہے لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ رویہ جو ہے نا وہ اچھے تعلق کو توڑنے کا باعث بن جاتا ہے. آپ کا ایک برا رویہ، آپ اعتبار کھو دیتے ہو اپنا. اعتبار اور اعتماد، دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ آپ کو صورت اخبار کی طرح دل لے رہا ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اپنی پسند کی چیزیں جو ہے وہ اس میں سے نکال لیتا ہے. دل میں برائی رکھ کے زبان کا میٹھا بننا
یہ جو شخص کرتا ہے وہ خطرناک ہے, اس پر اعتبار نہ کریں. کیونکہ دل میں برائی رکھ کے زبان کا میٹھا جو بندہ آپ کے ساتھ بنا ہوا ہے نا, یہ زہر قاتل ہے آپ کے لیے, یہ آپ کا دشمن ہے, اور یہی بندہ ہے جو آپ کو گرائے گا. کیونکہ زہر اسی کے دل میں ہوتا ہے جو زبان سے آپ کے لیے جو ہے وہ میٹھے الفاظ بیان کر رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار غصے میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ تکلیف میں آ جائیں گے. جسے عزت دیں دل سے دیں, جس کی مخالفت کریں پھر ڈٹ کے کریں, اور جسے چھوڑ دیں اسے مستقل چھوڑ دیں, پھر پلٹ کے اس کی طرف نہ جائیں. میری اگر ان باتوں پر آپ نے اعتبار اور اعتماد کر لیا تو آپ کی زندگی میں اعتبار اور اعتماد کی جگہ بن جائے گی, اور آپ لوگوں سے دھوکہ کم کھائیں گے. مجھے امید ہے کہ آج کی یہ باتیں جو ہے وہ لوگ سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.